आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हाफिज़ अहमद अकरम अब्बास आप सभी का सिटी इंडिया टीवी के प्रोग्राम पैगाम दीन में इस्तकबाल करता हूँ। आज इस प्रोग्राम में मैं आप तमाम के सामने माँ बाप बच्चों की तरबियत कैसे करें इस मौजू पर लब कुशाई करने की जसारत हासिल करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। क़ब्ल इसके कि मैं प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ूँ, मैं तमाम नाज़रीन से, वालिदैन से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ देर के लिए अपने कामों को रद्द कर दें, मौक़ूफ़ कर दें, अपने फ़ोन साइलेंट करके आराम से बैठ जाएं, ताकि इस प्रोग्राम का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा उठा सकें और हम आपके राय के मुंतज़र हैं। जी हाँ नाज़रीन, अब मैं अपने प्रोग्राम की तरफ आगे बढ़ता हूँ, अपने उन्वान की तरफ आगे बढ़ता हूँ। माँ बाप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या सय्यिदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान शरीफ की एक छोटी सी आयत तिलावत फरमाई, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, उसका तर्जुमा, ऐ रब मुझे औलाद अता फरमा जो सआदत मंदों में से हो। ऐ रब मुझे औलाद अता फरमा जो सआदत मंदों में से हो। मोहतरम नाज़रीन, बच्चों की तरबियत आज के इस दौर में एक अहम ज़िम्मेदारी है हमारी। ये हमारा आने वाला सरमाया है। ये हमारे आने वाले इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारा सरमाया है कि हम अपने बच्चों की तरबियत कैसे करें, किन बातों का हमको ख़याल रखना है, किन बातों से हमको बचना है। आइए मैं अब उस पर तफसीली रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो जहाँ दौर हाज़िर में हमें इस बात का ख़याल रखना है कि हम अपने बच्चों में तफरीक़ ना करें, यानी एक की हिम्मत अफ़ज़ाई, एक को सराहना, एक की तारीफ़ करना और दूसरे से ये कहना कि बड़े भाई को देखो कितना होशियार अक्लमंद है और बड़ी बहन को देखो और तुम किस पर गए, न जाने तुम किस पर गए। ऐसे बातों का हम इंतखाब ना करें जब हम अपने बच्चों के से बात कर रहे हों। ख़ास कर हमारे घर में जब मेहमान आए या हम कहीं पर जाओ तो हम किसी और के सामने अपने बच्चों के बारे में भला बुरा ना कहें, वरना बच्चा ये महसूस करेगा कि बच्चे की ये शिकायत रहेगी हमेशा कि अम्मी और अब्बू मेरे बड़े भाई बड़े बहन को ज़्यादा चाहते हैं बजाय मुझके। और वो लोग सही कहते होंगे शायद कि मैं ज़हीन नहीं हूँ, मेरे पास ये चीज़ नहीं है जिसकी वजह से वो लोग मेरे भाई बहन को ज़्यादा चाहते हैं। उससे होता क्या, बच्चे के अंदर एक किस्म का चिड़चिड़ापन, ज़िद पैदा हो जाती, वो अपने माँ बाप का नाफरमान हो जाता, माँ बाप की बात कहना नहीं मानता और झूठ बोलने लगता है। और ना जाने ऐसे हरकतें, नादानिस्ता तौर पर ऐसे हरकतें करने लगते हैं कि वो उनका इंटेंशन ग्रैब कर सके, वो अपने माँ बाप की तवज्जो हासिल कर सके। दरअसल ये बच्चे पैदाइशी तौर पर बदतमीज़ नहीं होते। जो तफरीक़ हम कर रहे हैं बच्चों की क्वालिटीज़ को लेकर, एक की हिम्मत अफ़ज़ाई करना और एक की नहीं करना, उसकी वजह से बच्चों में ये चीज़ पैदा हो जाती है, वो झूठ बोलने लगते हैं। उठाकर देखिए वाक़या पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह का, अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का, कि उन्होंने अपने माँ से ख़्वाहिश ज़ाहिर की कि अम्मी जान मैं आला तालीम हासिल करने के लिए शहर जाना चाहता हूँ। आपकी वालदा ने आपको इजाज़त दे दी, मगर साथ ही साथ एक नसीहत ये भी फरमाई कि बेटे चाहे कुछ
بھی ہو جائے زندگی میں، تمہاری جان پر کیوں نہ بات آ جائے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اور یہ نصیحت فرما کر آپ کے کرتے مبارک کے اندر سونے کی کچھ اشرفیاں رکھ دیں، اور گاؤں سے جو قافلہ نکلا تھا آپ کو اس قافلے میں بٹھا کر روانہ کر دیا۔ وہ قافلہ ابھی تھوڑے ہی دور پہنچا تھا تو ڈاکوؤں نے اس پر حملہ کر لیا اور سارا مال قافلے کا لوٹنے لگے۔ ایک ڈاکو آ کر آپ سے پوچھا کہ اے لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو یہ سمجھا کہ یہ تو بچہ ہے، اس کے پاس کیسے ہوگی، اور وہ یہ سوچ کر چلا گیا۔ پھر اور ایک ڈاکو آیا اور پوچھا کہ اے لڑکے تمہارے پاس کیا ہے، لاؤ تمہارا مال مجھے دے دو۔ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں۔ وہ ڈاکو بھی یہ سمجھا کہ شاید یہ لڑکا میرے ساتھ مذاق کر رہا ہوگا۔ پھر اور ایک ڈاکو آیا، اس نے بھی جب آپ سے پوچھا تو آپ نے اس سے بھی یہی کہا کہ ہاں میرے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں۔ تو وہ ڈاکو آپ کو اپنے ساتھ لے گیا اور لے جا کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا، اور اپنے سردار سے جا کے کہنے لگا کہ سردار، میں نے جب اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے تو اس نے کہا کہ میرے پاس اشرفیاں ہیں سونے کی۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہ اے لڑکے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس سونے کی اشرفیاں ہیں۔ تو سردار نے پوچھا کہ بتا کہاں ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہاں کرتے کے اندر۔ تو ڈاکوؤں نے جب کرتا آپ کا چاک کر کے دیکھا، پھاڑ کر دیکھا، نکال کر دیکھا تو واقع سونے کی اشرفیاں تھیں۔ وہ حیران ہو گئے اور سردار نے یوں کہا کہ اگر تو چاہتا تو جھوٹ بول کر اپنے مال کو بچا لیتا، تیرا مال محفوظ ہو جاتا، تو یہ جانتا ہے کہ ہم لوگ مال لوٹ رہے تھے۔ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اپنی امی جان سے وعدہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ پھر ہم کیسے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ یہ بات پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے سننی تھی۔ واقعہ بتانا مکمل میرا مقصد نہیں ہے، بتانا صرف یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں، ہر چیز کا ان کا دھیان رکھیں، ان کے اندر تفریق نہ کریں جس کے وجہ سے ان میں یہ چیزیں پائی جائیں، ان میں یہ چیزیں پیدا ہونے لگیں۔ یہ وہ وقت ہے جہاں پر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں، ورنہ بچپن کی اس تفریق ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم آج کے حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بھائی چھوٹا بھائی آپس میں بات نہیں کر رہے ہیں، بڑا بھائی بڑی بہن چھوٹے بھائی آپس میں ایک دوسرے کو چہرہ دیکھنے کا بھی گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس تفریق کی وجہ سے۔ اس تفریق کی وجہ سے آج ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے، آج بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، آج بہن بھائی سے بات نہیں کر رہی، آج بیٹا ماں کی بات نہیں سن رہا۔ یہی وجہ ہے جہاں ہم بچپن میں اپنے بچوں میں تفریق کریں، ہم بچوں کے اندر ڈفرنس پیدا کر دیے، ہم بچوں کے اندر کوالٹی بیسس پہ ان کے پاس جو کوالٹیز ہے تمہارے پاس وہ نہیں ہے، اس میں ہم آج ڈفرنس پیدا کر دیے۔ ورنہ ہم کو چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کی ہمت افزائی کریں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر ان کو سراہیں، ان کی ہمت باندھیں، ان کے ساتھ ہم وقت گزاریں۔ ہم ان کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، ہم ان کی ہمت کو نہیں سراہتے، ہم ان کے ساتھ وقت بھی نہیں گزارتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی باہمت کو سراہیں، ان کی بات سنیں۔ ہم بچپن میں بچوں کے اندر بچوں کی قابلیت کو ہم کو چاہیے کہ ہم سراہیں کہ ہاں ویری گڈ، آپ یہ کریں، اچھا ہے، اور اچھے سے کریں۔ اگر ہمارا بچہ کچھ کام کرتا ہے، کوئی چیز ہمارا بچہ کر کے بتاتا ہے، کوئی کوالٹی، چاہے وہ لکھنے کی ہو، کلر کی ہو، آرٹ کی ہو، تو اس کو ہمت افزائی کریں، اس کو سراہیں۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جہاں مرد حضرات ملازمت میں مصروف ہیں، وہیں خواتین بھی ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چل رہی ہیں، اور ایسے گھروں میں ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں کافی دوریاں ہیں، کافی دوریاں پائی جاتی ہیں۔ ہم بچے کی شکایت بھی نہیں سنتے، بچے کے ساتھ ہم وقت نہیں گزارتے، کچھ بھی
رہا ہم کو کام، بچہ اگر کوئی بات ہم سے شیئر کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کی بات سنتے نہیں، اس کے ہاتھ میں ہم سیل فون اٹھا کے دے دیتے ہیں، یہ لو بیٹے جاؤ فون دیکھو جاؤ۔ ہم بچوں کو آرٹیفیشل دنیا میں بھیج دے رہے ہیں، جہاں اس کمپٹیشن والے دور میں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے تربیت کریں کہ وہ قدم سے قدم ملا کر دنیا کے ساتھ چلیں۔ وہیں ہم یہ نہیں کر رہے ہیں، ہم بلکہ ہم اس کے برعکس ہم ہمارے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے ہم اپنے بچوں کو معاشرے کے بھروسے پہ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو موبائل فون کے بھروسے پہ چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہماری شکایت یہی رہتی ہے کہ میرا بچہ میری بات نہیں سن رہا۔ خاص کر میں ماؤں سے کہنا چاہوں گا کہ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں پر زیادہ سے زیادہ وقت دیں، ان کی تربیت کے لیے، ان کے ذہن کے تناور ہونے کے لیے۔ زندگی کے ابتدائی 5 سال بہت اہمیت کے حامل ہیں، بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، ان کی شکایت کو سنیں۔ بچے کی عادت ہوتی ہے کبھی آ کے بچہ یہ کہتا ہے کہ انہوں میری ٹافی لے لیے، انہوں میرا کھلونا توڑ دیا۔ ہم یہ بات نہیں سنتے، ہم بچے کو بولتے ہیں جان دو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، یہ لو آپ یہ فون لے کے گیم دیکھو۔ اس سے ہوتا کیا، بچے کے اندر ایک شرمیلا پن آ جاتا، وہ ہر بات ہم سے شیئر نہیں کرتا، وہ ایک گھبراہٹ کے ساتھ رہتا، وہ ایک چڑچڑے پن کے ساتھ اپنی باتوں کو انہیں اندر دبا لیتا۔ ماں ان کی خاص کر ذمہ داری ہے۔ مائیں اگر اپنے بچوں کو وقت دینے لگیں گی، مائیں اپنے بچوں کی باتوں کو سننے لگیں گی، تو پچھلی زمان کے پچھلے وقت کا اگر زیادہ دور نہیں، اگر پچھلا ہم وقت دیکھیں اٹھا کر، تو وہ مائیں تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی خاطر ساری چیزیں قربان کر دی۔ ماؤں کی اگر ارادے مضبوط ہوں تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے بچے نکلتے۔ ایک واقعہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا میں آپ حضرات کے گوش و گوار کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ بہت غریب اور فکر مند تھی کہ کیسے میں اپنے بچے کی اعلیٰ تعلیم، علم دین کی تعلیم حاصل کرنے میں، کیسے اس کی تعلیم کو، علم دین کو میں کیسے مکمل کروں، کیسے اس کی تعلیم میں کو پروان چڑھاؤں، کیسے اس کو عالم دین بناؤں، کیسے اس کو نائب رسول بناؤں، یہ فکر میں تھی۔ تو آپ کی بستی کے لوگوں نے آپ مشورہ دیا کہ وہاں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے کے استاد ہیں، جاؤ ان سے جا کر ملو، وہاں جو بھی پڑھتا ہے وہ نائب رسول بن کے نکلتا ہے، وہاں جو بھی پڑھتا ہے عالم دین بن کے نکلتا ہے۔ وہ اپنے بچے کو لے کر گئی اور جا کر استاد سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ میں نے آپ کے اس ادارے کے بارے میں بہت سنا ہے، یہ میرا لڑکا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کی تعلیم میں مدد کریں، اس کو تعلیم کرنے میں، یہ میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کے پاس علم دین حاصل کرے۔ تو استاد محترم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو یہیں چھوڑ جاؤ۔ تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ ایک وعدہ میں آپ سے لینا چاہوں گی، ایک وعدہ میں آپ سے لینا چاہوں گی، میں دیکھنے والی ماؤں سے گزارش کروں گا کہ وہ میری بات کو دھیان سے سنیں، وہ میری بات کو دھیان سے سنیں۔ میں بہنوں سے، بھائیوں سے، والدین سے گزارش کروں گا کہ وہ میری بات کو دھیان سے سنیں۔ کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے استاد سے ایک وعدہ لیا اور کہا کہ استاد یہ بہت چھوٹا ہے، یہ مجھ سے کبھی دور نہیں رہا، یہ گھر جانے کی ضد کرے گا، یہ روئے گا، پلائے گا، گھر جانے کی ضد کرے گا، مگر آپ اس کو اس وقت تک گھر نہیں بھیجنا جب تک کہ یہ نائب رسول نہ بن جائے، یہ عالم دین نہ بن جائے، یہ عالم نہ بن جائے، یہ وہ انسان نہ بن جائے جو اس کے مرحوم والد کی خواہش تھی۔ میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ بار بار گھر کو آئے، جلدی جلدی چھٹی لے کر گھر کو آئے اور گھر کے بچوں کے ساتھ کھیلے، میں یہ نہیں چاہتی کہ یہ ایسا کچھ کرے۔ استاد بڑے پریشان ہو گئے اور کہا کہ ٹھیک ہے دعا کے ذریعے میری مدد کرنا، تم اس بچے کو یہاں چھوڑ جاؤ۔ تو وہ چھوڑ کر چلی گئیں۔ کافی وقت گزرنے کے بعد ایک مرتبہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ استاد کافی دن ہو گئے، امی کی بڑی یاد آ رہی ہے، آپ اجازت دیں تو میں ایک دن کے لیے گھر جا کر آنا چاہتا ہوں، میں ایک دن کے لیے گھر جا کر آنا چاہتا ہوں۔ ناظرین اب وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا۔ وقفے کے بعد
اس واقعے کے ساتھ ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے. آپ حضرات کہیں کیا کہہ رہے ہیں میاں؟ محبوب نگر کی نمبر 1 کاسمک بیکری کا کیک کھا رہا کھائے کبھی؟ تم اب کھا رہے ہیں، ہم ہر سال کھاتے ہیں. ارے یہ محبوب نگری نہیں ماں باپ، پورے تلنگانہ کی نمبر 1 ایوارڈڈ بیکری ہے. میں بھی ہر سال نیو ایئر کے موقع پر یہ ان کا کیک آرڈر کرتا ہوں. او دیکھو یہ سال کا بھی آرڈر کر دیا. آپ لوگ ابھی کاسمک بیک زون سے آج ہی آرڈر کر لو نئے سال کا کیک. یس، کاسمک بیک زون کا کیک جو کھائے ایک بار وہ کھانا چاہے بار بار. کاسمک بیک زون بی سائڈ HDFC بینک گورنمنٹ ہاسپٹل روڈ محبوب نگر. فون نمبر 08542 2456666. سیل نمبر 9985261007 9441554455. کیا آپ اپنے کاروبار، تجارتی ادارے، اسکولوں، کالج کی بہتر تشہیر یا ایڈورٹائزمنٹ چاہتے ہیں؟ تو ہمارے واحد ریاستی اردو اور تیلگو ٹی وی چینل سٹی انڈیا نیوز پر اشتہار دیں. ہمارے چینل کے پروگرام حیدرآباد کے دونوں شہروں میں کیبل نیٹ ورکس IJ نیٹ ورک اور چوائس نیٹ ورک کے چینل نمبر 33 اور 50 پر، اور محبوب نگر اور ریاست کی دوسرے اضلاع میں سٹی ڈیجیٹل کے سیٹ ٹاپ باکس کے چینل نمبر 22 پر ٹی وی پر دیکھے جا سکتے ہیں. اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام اور ہمارے موبائل ایپ سٹی انڈیا نیوز ایپ اور ہمارے ویب سائٹ پر ساری دنیا میں ہمارے پروگرام دیکھے جاتے ہیں. تو دیر کس بات کی، اسکرین پر نظر آ رہے ہمارے فون نمبر پر رابطہ کریں اور فوراً اپنا اشتہار بک کروا لیں. السلام علیکم ناظرین. وقفے کے بعد میں حافظ احمد اکرم عباس آپ سبھی کا پھر سے استقبال کرتا ہوں سٹی انڈیا ٹی وی کے پروگرام پیغام دین میں. وقفے میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب ان کے مدرسے میں داخلہ کروایا گیا، کافی عرصے کے بعد وہ ایک دن اپنے استاد محترم کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ استاد کافی دن ہو گئے، امی کی بہت یاد آ رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ایک دن کے لیے میں گھر جا کر آنا چاہتا ہوں. ایک دن کے لیے میں گھر جا کر آنا چاہتا ہوں. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم بڑے پریشان ہوئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے، اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اگر میں اس بچے کو منع کرتا ہوں تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اگر میں اس کو اجازت دیتا ہوں تو اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹ جائے گا. اللہ سے مناجات کرنے لگے کہ اللہ ایسی کوئی ترکیب میرے دماغ میں ڈال دے، ایسی کوئی بات میرے دماغ میں ڈال دے، ایسا کوئی راستہ بتا دے جس سے اس کی ماں سے کیا ہوا وعدہ بھی نہ ٹوٹے اور اس بچے کا دل بھی نہ ٹوٹے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذہن کو کھولا اور آپ کے دماغ میں ایک بات یہ آئی. آپ نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں گھر جانے کی اجازت دوں گا، مگر تم مجھ کو سبق سنا کر جانا. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ خوش ہوئے اور استاد کی بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے. وہ سبق لیے اور اپنے درسگاہ میں پہنچے اور بیٹھ کر کتاب کھولی اور دیکھ کر یہ سوچنے لگے کہ یہ سبق یاد کرنا شام تک ناممکن ہے. اتنا زیادہ سبق اور وہ بھی شام تک یاد کرنا ناممکن ہے. اب کیسے یاد کیا جائے؟ اب یہ فکر میں اور یہ سوچ میں تھے کہ امی کی بڑی یاد آ رہی ہے اور استاد کا دیا ہوا سبق بھی اتنا زیادہ ہے کہ شام تک یاد کرنا مشکل لگ رہا ہے. استاد سے جا کے کہوں کہ اتنا سبق نہیں کچھ کم کر دیں، یہ بھی استاد کی بے حرمتی کے خلاف ہوگا. آپ نے بڑے احترام کے ساتھ کتاب کو رحال پر رکھا اور بارگاہ رب العزت میں دعا بجز ہو گئے اور اللہ سے مدد مانگنے لگے کہ اے اللہ کافی دن ہو گئے میں نے اپنی والدہ کا چہرہ نہیں دیکھا، مجھے اپنی امی کی یاد آ رہی کہ سبق اتنا زیادہ ہے کہ
میرے لیے یاد کرنا مشکل نہیں، مگر اے اللہ آپ تو سارے عالم کے پروردگار ہیں، آپ تو وہ ہیں جو دن کے بعد رات کو نکالتے ہیں، دن میں سورج کا نکلنا اور رات کا چاند کا نکلنا، اے اللہ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے آسان ہیں، اے اللہ آپ میری مدد فرما دیجئے اور شام ہونے سے پہلے پہلے مجھ کو اس سبق کو یاد کرنے میں آسانی کر دیجئے۔ آپ نے دعا کی اور اس کے بعد سبق یاد کیا اور استاد محترم کے پاس پہنچے اور جا کر کہنے لگے کہ استاد مجھے سبق یاد ہو گیا ہے، مجھے سبق یاد ہو گیا ہے۔ تو استاد نے کہا اچھا ٹھیک ہے لاؤ۔ استاد تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ممکن نہیں ہے کہ اتنا سادہ سبق یاد ہو جائے۔ جب بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے سبق سنانا شروع کیا اور وہ اختتام سبق پر ہی آ کر رکے، استاد سمجھ گئے کہ اس بچے کا معاملہ تو کچھ اور ہی ہے، اس کا تعلق تو اللہ سے جڑ گیا ہے، اس کا معاملہ کچھ اور ہی ہے، اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو گھر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ خوشی خوشی اپنے مدرسے سے نکلے، استاد کے ہاتھ کا بوسہ لیا، استاد نے آپ کو بوسہ دیا اور وہ گھر سے نکلے یہ سوچتے ہوئے، ایک ننھا سا لڑکا یہ سوچتے ہوئے اپنے مدرسے سے نکلے کہ آج گھر جاؤں گا، گھر جا کر امی کے ہاتھ کی روٹی کھاؤں گا، گھر جا کر میں دروازے پر دستک دوں گا، کافی دن ہو گئے امی کو گلے لگائے، امی کے سینے سے لگ جاؤں گا، گھر جاؤں گا، دستک دوں گا، چھپ جاؤں گا، پھر امی دروازہ کھولیں گی، دھڑام سے امی کو ڈراؤں گا، امی مجھے خوشی خوشی گود میں اٹھائیں گی۔ یہ سوچتا ہوا ایک ننھا سا لڑکا اپنے گھر کی طرف نکلا۔ گھر پہنچے اور دستک دی، آواز نہیں آئی، پھر دستک دی، آواز نہیں آئی، پھر اس کے بعد بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے آواز دی، امی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ امی میں آپ کا بایزید۔ پھر اندر سے آواز آئی، نہیں میرا بایزید تو یہ نہیں ہو سکتا، جاؤ شرارت مت کرو، میرا بایزید تو مدرسے میں پڑھ رہا ہے۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ امی نہیں چاہتی کہ میں آؤں، کیوں کہ میں تعلیم کو حاصل کر سکوں۔ وہ لڑکا جو خوشی خوشی اپنے مدرسے سے نکلا تھا امی سے ملاقات کے لیے، اب وہ پھر واپس مدرسے کو ہو گیا، بڑے غم کے ساتھ، افسوس کے ساتھ، ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ روتے ہوئے واپس ہوئے۔ مدرسے کو جب پہنچے تو استاد محترم بڑے پریشان ہو گئے اور پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے، بتا تو صحیح، تم تو نکلے تھے گھر کے لیے، ہوا کیا، پھر واپس کیوں چلے آئے، سب خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے جب ان کے استاد نے پوچھا تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی چہرے کو اٹھایا، نمی آنکھوں کے ساتھ استاد کی طرف دیکھنے لگے۔ استاد نے آپ کو فوراً اپنی گود میں بٹھا لیا، اپنے امامہ کے ایک کنارے سے آپ کے چہرے کو صاف کیا، آپ کے آنسوؤں کو صاف کیا اور پوچھا کہ بیٹے بات کیا ہے بتاؤ۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استاد میں تو یہاں سے نکلا تھا یہ سوچ کر کہ آج ایک رات امی کے پاس رہوں گا، امی کے ہاتھ کی روٹی کھاؤں گا، مگر استاد میں جب گھر پہنچا تو امی نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا، مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ روتے ہوئے کہا۔ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد نے پوچھا بیٹا تو مجھے ایک بات تو بتا، کہیں تو اپنی امی سے ناراض تو نہیں؟ تو بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں استاد میں اپنی امی سے ناراض تو نہیں ہوں، ہاں مجھے تکلیف بہت ہوئی ہے، میں رویا بہت ہوں، میں اپنی امی سے ناراض نہیں۔ استاد ایک گزارش میں آپ سے کرنا چاہوں گا، اگلی بار اس کے بعد اگر کبھی میں روؤں بلبلاؤں ضد کروں گھر جانے کی تب بھی آپ مجھے اجازت مت دیجیے، اور ایک گزارش استاد آپ سے یہ ہے کہ سنا ہے کہ امی آج کل بہت بیمار رہنے لگی ہیں، آپ ان کی صحت کے لیے دعا کر دیجیے تاکہ وہ اپنی حیات زندگی میں مجھے جو بنتا دیکھنا چاہتی ہیں وہ دیکھ لیں۔ پھر کیا تھا، ایک مختلف روایتیں ہیں، کہیں پر لکھا 16 سال ہے، کہیں پر 20 سال، کافی عرصے کے بعد وہ اپنے گھر گئے۔ ایک دن تہجد کی نماز کے بعد بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد آرام کر رہے تھے، سنت کے موافق تہجد پڑھ کے آرام کر رہے تھے، تو خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد سے آ کر کہا کہ وہ نوجوان لڑکا جو تمہارے پاس ہے اس کو تم گھر جانے کی اجازت دے دو، اللہ نے اس کو قبول کر لیا، اس کے ذریعے سے سارے عالم میں دین پھیلے گا۔ وہ خواب سے بیدار ہوئے، وضو کیا اور آ کر دیکھا
تو باयزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کی نماز میں مصروف تھے. آپ بیٹھ کر انتظار کرنے لگے. وہ نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے باयزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہا کہ جاؤ میں تمہیں گھر جانے کی اجازت دیتا ہوں، میں تمہیں گھر جانے کی آج اجازت دیتا ہوں. باयزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، اپنے استاد کی پیشانی کا بوسہ لیا، ہاتھ کا بوسہ لیا اور ادارے سے نکلے، مدرسے سے نکلے. راستہ بھی وہی تھا، گھر بھی وہی تھا، مدرسہ بھی وہی تھا، مگر آج گھر جانے کا وقت کافی عرصے کے بعد، کم و بیش 16 اور 20 سال کے بعد کا وقفہ. گھر پہنچے اور دستک دی. پہلے ہی دستک میں بايزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے دروازہ کھول دیا اور کہا کہ بیٹے تو آ گیا ہے، مجھے یقین تھا تو آئے گا، کافی وقت لگا دیا. وہ اپنی والدہ کے قدموں میں گر گئے. بايزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے ان کو اٹھایا اور اپنے سینے سے لگایا اور گھر کے اندر لے گئی. لے جا کر ان کو بٹھایا، کہا کہ کچھ دیر بیٹھ جا، میں تجھے کھانا کھلاؤں گی، مگر اس سے پہلے میں اللہ پاک کے سامنے 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے نماز پڑھی، ایک چٹائی بچھائی پرانی سی، نماز پڑھی اور اللہ کا شکر ادا کیا. اللہ کا شکر ادا کیا، اللہ سے دعا کرنے لگی، شکر ادا کرنے لگی. اے اللہ، آپ نے میرے لخت جگر کو قبول فرما لیا. میری ماؤں، یہ تربیت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ وقت گزاریں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات کو غور سے سنیں، بجائے موبائل فون اس کے ہاتھ میں دینے کے. بجائے موبائل فون اس کے ہاتھ میں دینے کے ہم اس کی بات سنیں، اس کے اندر کس چیز کی تبدیلی ہو رہی ہے ہم اس کو محسوس کریں. اس معاشرے کے بھروسے پر چھوڑ کر ہم بالآخر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرا بچہ میری بات نہیں سن رہا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیں، ایک دوستانہ ماحول بنائیں تاکہ ہمارا بچہ ہم سے اس کی باتوں کو بے جھجک بلا تکلف شیئر کر سکے. میں اپنی بات کو زیادہ طویل نہ کرتے ہوئے اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی ہم تمام کو جو کہا گیا ہے، سنا گیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام کو سعادت مند، نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کی اولاد کو، ہم تمام کو اپنے والدین کا فرما بردار بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام، یہ ٹاپک ہمارا کیسا لگا؟ ضرور ہمیں اپنی رائے سے مستفید فرمائیں. ہم آپ کے رائے کے منتظر ہیں. اب مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ